इसी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा, क्योंकि वो उसमें हमारे टाइमिंग का मसला होता है, उसमें कट गया था। तो जनाब जमील साहब आप दोबारा करें, शुरू करें दोबारा। तो मैं ये कह रहा था कि चूंकि बहुत सारे लोगों की एक्सेस नहीं है आज भी, जो हमारे कुछ लोग अनपढ़ हैं, सोशल मीडिया नहीं यूज कर सकते, तो इस बंदे की खुशनसीबी थी कि किसी ने इसकी वीडियो अपलोड कर ली, इसका इंटरव्यू कर लिया, बच्चे के बारे में पूछ लिया, इसकी अपनी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में भी पूछ लिया कि मुकामी बाजार में एक होटल चलाने वाला बंदा है, अनपढ़ है और दवाई देता फिर रहा है। तो उस मुल्क में पढ़े लिखे लोगों की कोई नहीं सुनता, तो अनपढ़ों की कौन सुनेगा। तो खैर यहाँ तक तो बात हो चुकी कि मीडिया में ये केस हाईलाइट हो चुका, और कल रिट पिटीशन की तैयारी हो जाएगी और आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर हो जाएगी। तो अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने सुनाई। और आप देखें, मैं अपने नाजरीन से एक छोटी सी बात शेयर करता हूं कि मोहतरम नाजरीन सामीन, ये कब तक ऐसे होगा? अगर मारिया ताहिर को इंसाफ नहीं मिलता कश्मीर में, तो जमील मकसूद बेल्जियम में, सरदार शौकत अली कश्मीरी जिनेवा में, आलमी फोरम पर साजिद अब्बासी, नासर अजीज खान, ये सब लोग क्यों करते हैं? क्या इनको कोई पैसे मिलते? नहीं, इसलिए कि ये हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं। ये अपनी कौम के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए करते हैं। आप सब कश्मीरी हैं। और उसके बाद मैं आपको बात बताऊं कि जमील मकसूद साहब ने इससे कबल मारिया ताहिर का मसला उठाया, ये जस्टिस साहब के बच्चे का मसला उठाया, उसके अलावा नीलम में जब फौजियों ने हमारे 2 लोग कत्ल किए उनका मसला उठाया, जंडाला में जब वो बच्चे के साथ एक जिनसी ज्यादती की उस वक्त, उसके बाद बेशुमार मसाइल हैं। तो अच्छा, अब जमील साहब बात आती है कि ये जो जाली, वो जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट, अब तो आगे तो था ना, कोई सिपाही भर्ती हो गया, कोई पटवारी भर्ती हो गया, कोई ओवरसीयर भर्ती हो गया पंजाब से आके, अब तो डायरेक्ट मेंबर असेंबली, यानी कानून बनाएगा वहां पे बैठ के बंदा। नहीं, कानून तो खैर क्या बनाएगा, कानून तो वो खैर कुछ भी नहीं है। ये बनाने वाले ये तो सिर्फ तनख्वाह लेते हैं, वहां तकरीरें शकरीरें करते हैं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाते हैं, दुनिया को बेवकूफ बनाते हैं। कानून साजी भी अगर आप 74 का मुताला करें तो कानून साजी भी इनके कोई दायरा अख्तियार में भी नहीं है। वो भी साहब मंजूरी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के एज अ चेयरमैन कश्मीर काउंसिल, ठीक है। तो वो हमारे साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक आज़म साहब बड़ी दुआई दिया करते थे कि जी मैंने 13वीं तरमीम लेके तो आजाद कश्मीर को स्विट्जरलैंड बनाने का जो है वो संग बुनियाद रख दिया है। तो ऐसा भी कुछ नहीं था। वो पहले जो इख्तियारात थे चेयरमैन कश्मीर काउंसिल के पास जी, वो इख्तियारात ट्रांसफर हो गए वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास जी, यानी पहले भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास ही वो इख्तियारात थे और बाद में भी वही हुए। बस थोड़ी लफ्जों की हेरा फेरी की इन्होंने, क्लासेस को आर्टिकल बना दिया और इंटरम जो है वो एक्ट के बजाय इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। बस इतनी सी 75 सालों में इन्होंने डेवलपमेंट किया। बाकी जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात है वो उधर ही है, जो हालांकि पाकिस्तान की जो शिक है वो भी उधर ही है, जो 3rd शेड्यूल है जिसके तहत 52 जो सब्जेक्ट्स हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के दायरा इख्तियार में है, वो उधर ही है जी। तो ऐसे में ये जो मेंबरान असेंबली है ये तनख्वाहें लाने के लिए, नौकरियां लेने के लिए और इस खिते के नौजवानों का इस्तेसाल करने के लिए यहाँ बैठाए जाते हैं, ताकि यहाँ जुडिशरी में, यहाँ सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में, यहाँ पुलिस में, यहाँ तालीम में, यहाँ जितने भी महकमे हैं उनमें पाकिस्तानियों को भर्ती करके यहाँ के लोगों को यहाँ से निकलने पर मजबूर कर दिया जाए। और फिर जिस वक्त ये सारे लोग पाकिस्तान की इंतजामिया यहाँ कायम हो जाएगी तो फिर उनकी मदद से इस इलाके को डिसइंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। बेसिकली वो ऐसा चाहते हैं। तो इसके लिए जो हमारे जो मतलब कश्मीर, जो हमारे कश्मीरी कौम है, इनको क्या करना चाहिए? इनको एहतजाज करना चाहिए, इन लोगों का बाइकाट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, एहतजाज करना चाहिए। बाइकाट क्यों करना चाहिए? बाइकाट तो किसी मसले का हल नहीं है। उनको एहतजाज करना है मुल्क की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर। जितने भी लोग हैं, बरतानिया में है, कनाडा में है, यूरोप में है, हम लोग हैं, इदारों में है, यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में है, यूरोपियन पार्लियामेंट में है, बरतानिया में है, तो वो सारे लोग मिलकर हम लोग एक स्ट्रगल करेंगे, एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमारे खित्ते की जो डेमोग्राफी, आबादी का जो तनासब गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। और गिलगित बल्तिस्तान में तो गुज़श्ता 2 माह से एहतजाज जारी है, उनजा में जारी है, स्कर्दू में जारी है, गिलगित में जारी है, वो नासराबाद में जारी है। और लोग अपनी जमीनों पर
حق ملکیت مانگ رہے ہیں، وسائل پر اپنے حق ملکیت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ پاکستانی جاگیرداروں سے، وڈیروں سے، جنرلوں سے، بیوروکریٹ سے گلو گلاسی چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو 20 اپریل 1927 کا جو اسٹیٹ سبجیکٹ ہے اس کو بحال کیا جائے، اور ہمیں ریاست جموں کشمیر کا یہ جو حصہ ہے جس کو نام نہاد آزاد کشمیر کہا جاتا ہے اس کے ساتھ جڑنے کا موقع دیا جائے۔ یہ وہاں کی پاپولر ڈیمانڈ ہے، لیکن حکومت پاکستان اپنے جو ان کے حاشیہ پردار ہیں، جو ان کے اسٹوجیز ہیں، ان کی مدد سے وہ وہی راگ الاپتی رہتی ہے کہ نہیں جی یہاں تو لوگ صبح مانگتے ہیں، یہاں تو لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یہاں تو لوگ یہ کرتے ہیں، یہاں تو لوگ وہ کرتے ہیں، چونکہ اخبار بھی ان کا، ٹی وی بھی ان کا، ریڈیو بھی ان کا، اینکر بھی ان کا، پروڈیوسر بھی ان کا، فلم میکر بھی ان کا، جو وہ چاہتے ہیں وہ لوگوں کے نام سے مشہور کر دیتے ہیں۔ اور لیکن اس ساری بات کا توڑ کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں، ہماری قیادتیں موجود ہیں، ہمارے ایکٹیوسٹ موجود ہیں پوری دنیا میں، اور ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے، ریاست جموں کشمیر کو ری یونیفائی کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور پاکستان کا یہ جو جاگیردارانہ جابرانہ فوجی تسلط ہے اس سے ہم گلو خلاصی حاصل کر کے رہیں گے، یہ ہمارا عزم ہے انشاءاللہ۔ ساجد صاحب میرا ساجد صاحب جی پلیز مل گئے۔ ساجد صاحب آپ سے ایک آخری باتیں کرنی ہے 2-3 منٹ۔ پہلی تو بات ہے کہ آپ کا تو شعبہ ہی بڑا ہے کہ آپ نے تو نشر و اشاعت کرنی ہے، آپ نے باتیں بتانی ہے، آپ جیسے لوگوں کا تو ہمارے سر پہ سایہ قائم رہنا چاہیے۔ تو باقی ہم تو بھی آپ سے بہت جوان ہیں نا جی، آپ تو ہمارے سے بڑے سینئر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو عالیہ اور عظمیٰ ہے آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں ہم وہاں پہ عالیہ اور عظمیٰ، ان کا بھی کوئی فرض بنتا ہے؟ یہ جو جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ پہ کوئی اپنا خود نوٹس لے سکتے ہیں یا لینا چاہیے، یا ان کو کیا کریں؟ یہ کس چیز کی بڑے بڑی گاڑیاں اور کروڑوں کی اور جاتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، اور تنخواہیں بھی ان کی ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی بڑی تنخواہیں ان کی، تو کام یہ کچھ یہ بھی بہت ہی اہم کوشچن ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں پہ جتنے بھی ادارے جو ہے وہ اسٹیبلش کیے گئے ہیں یا ابھی کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ بات دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اور پاکستان کی جو ہائی کورٹ ہے یا جو لوئر کورٹس ہیں، تو وہ بھی انصاف کی وہاں پہ کیا پوزیشن ہے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اگر وہاں پہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور لوئر کورٹس جو ہے وہ اپنا کام پراپر نہیں کر رہی اور واٹس ایپ کی کال پہ اور مختلف طریقے سے ایکسٹیبلشمنٹ کی جو ہے وہ لونڈی کا کردار ادا کر رہی ہیں، تو وہاں پہ آپ صرف اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو اس کی پیریفری میں اور اس کی جو مقبوضہ جموں کشمیر کا یہ جو علاقہ ہے جسے ہم آزاد کشمیر کے نام سے جو ہے وہ لوگ پکارتے ہیں، ہم تو اسے پاکستانی مقبوضہ جموں کشمیر کہتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ کورٹ، ہائی کورٹ اور لوئر کورٹ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس کا خاطر خواہ کام نہیں ہے، اور ان کو اس بات کی اجازت بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے وہاں پہ جو ہے وہ ایک جج صاحب ہیں جن کا جو ہے وہ بیٹا جو ہے وہ اغوا ہوا ہے، کتنے عرصے سے جو ہے وہ انصاف مانگ رہے ہیں، ایک اگر جج کو اور اس کا بیٹا ابھی تک بازیاب نہیں ہوا تو عام آدمی کی آپ وہاں پہ صورتحال کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کیسے جو ہے وہ انصاف ملے گا۔ باقی یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے جو ہے وہ گلگت بلتستان کے حوالے سے ایک بڑا تاریخی فیصلہ دیا، پھر سپریم کورٹ میں بھی آزاد کشمیر میں وہ گیا، تو اب یہ ہے کہ وہ کچھ جو ہے وہ وہاں پہ جو ججز ہیں جو ایک پرو پیپل جو ہے وہ اپروچ رکھتے ہوئے ایک جو ہے وہ فیصلے بھی دیتے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ وہاں پہ جو انصاف کا ایک نظام ہے وہ قائم نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان میں جو ہے وہ عدالتیں کام نہیں کر رہی صحیح اور وہاں پہ انصاف کی فراہمی عوام تک نہیں ہے، تو پاکستان کے جو قانونی اور یہ جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے یہاں پہ تو ہمیں نہ کوئی ان سے امید ہے اور نہ ہی ان سے کوئی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ کوئی انصاف کریں گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ان کی جو ہے وہ اتنی ان کو جورسڈکشن اور اتنی جو ہے وہ چھٹی بھی ان کو نہیں دی جاتی، بلکہ اگر وہ ان کی جو ججز ہیں ان کو لگایا جاتا ہے تو وہ جب اس بات پہ حلف لیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے جو ہے وہ وفادار رہیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنے لوگوں سے کیسے انصاف کر سکتے ہیں؟
یہ بنیادی بات ہے. تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ججز جو ہے وہ آزاد ججز نہیں ہیں, یہ محض ایک گھونسلہ ہے, اور یہ کوئی ایسی کورٹس نہیں ہیں کہ جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ انصاف فراہم کر سکیں. تو اس لیے یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے زیر انتظام جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو ایک لوکل اتھارٹی قائم ہونی تھی اکارڈنگ ٹو آنسپ ریزولیشنز, تو وہ تو قائم ہو نہیں سکی. اگر وہ قائم ہو جائے تو پھر ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں بننے والی جو کورٹس ہیں وہ جو ہے وہ کوئی انصاف فراہم کر سکتی ہیں. تو اب جب یہ ہے کہ 47 سے آنورڈ 75 سالوں میں اگر وہاں پہ جو ایک بنیادی جو انفراسٹرکچر ہے یا صحت کی سہولتیں ہیں یا باقی جو انسٹیٹیوشنز ہیں, یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے یا ہماری مکنہ ہے یا ہماری یہ جو ایگزیکٹو ہے اور وہاں پہ ہماری یہ جو کورٹس ہیں, یہ برائے نام ہے, یہ لوگوں کو انصاف پہنچانے میں ناکام رہی ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بات میں ایڈ کرتا چلوں گجر صاحب اس کے ساتھ ہے, چونکہ ہمارے یہاں سپریم کورٹ بھی موجود ہے اور ہائی کورٹ بھی موجود ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں یا چیف جسٹس ہیں ان کی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو وہ 2-3 نام بھیجے جاتے ہیں اسلام آباد میں اور وہ وہاں سے اپروو ہو کے آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری اسمبلی ہے یا جو لیجسلیچر ہے اس کا جو رول ہے وہ ایگزیکٹو کا نہیں ہے, وہ پوسٹ آفس کا رول ہے. تو جب پوسٹ آفس کے تھرو جو ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں تو وہ جو ایگزیکٹو ہے جو ان کو اپوائنٹ کرتا ہے وہ ہمیشہ اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں فار دیئر آن پرکس اینڈ پریویلیجز, اور جو ان کی فردر جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا جو انکریزمنٹ ہوتی ہے, جو ترقیاں وغیرہ ہوتی ہیں, باقی جو چیزیں ہوتی ہیں, اس کے لیے وہ پھر ہمیشہ ظفر آباد کی طرف نہیں دیکھتے بلکہ اسلام آباد کی طرف دیکھتے ہیں. یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہماری حکومت چیف سیکرٹری, آئی جی, سیکرٹری فنانس اور سیکرٹری ہیلتھ کے ماتحت ہے تو اسی طرح ہماری جوڈیشری بھی اسلام آباد کے ماتحت ہے. اصل میں حالانکہ پاکستان کے اندر جو ان کا جوڈیشل نظام ہے نا, جو ججز کی تقرری ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے اور اس میں وہ وکلاء اور سارا, لیکن ہمارے ہاں ان نے ابھی ایک آیا میسج ہے میرپور سے, 15 سال کا بچہ ہے, یہ بھی اغوا ہو گیا, شام کو نکلا باہر کپڑے پہنے, کوئی سودا لینے گیا ہے, اغوا ہو گیا. محترم ناظرین سامعین, ہمارا پھر وقت ختم ہونے والا ہوگا. میں بچے کی تفصیلات منگوائی جائیں پلیز, جی بچے کی تفصیلات منگوائی جائیں, منگوا لیجیے, میں آپ کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے. جمیل مقصود صاحب اور ساجد عباسی صاحب سے اجازت لینے سے پہلے میں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ پھر وہی بات ہے, پاکستان زیر انتظام کشمیر POK پاکستان آکوپائیڈ کشمیر, اور آپ لوگ کچھ لوگ آزاد کشمیر کہتے ہیں. ہمیں کھڑے ہونا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ہمارے حقوق کے لیے, ہمارے مسائل کے لیے, ہمارے سہولتیں پہنچانے کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو جلا وطنی میں گزار رہے ہیں. یہ بھی وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں اور ہم سے آپ مطلب بہت اچھے طریقے سے, الحمدللہ یہ سکلڈ لوگ ہیں, لیکن انہوں نے اپنی قوم کے لیے, اپنی کشمیر کی عوام کے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, بچوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے اور میرے لیے, جو 75 سال سے ہم لوگ ایک ایسی غلامی میں ہیں جس غلامی کو کچھ لوگ آزادی کا نام دیتے ہیں, ہے وہ غلامی, اور پھر وہ اتنی بدترین غلامی ہے کہ ہم اپنی چیزیں خریدتے ہیں لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ پہ ایک احسان ہے اور شرم آنی چاہیے. لہذا ہمیں سردار شوکت کشمیری, جمیل مقصود صاحب, ساجد عباسی, سردار ناصر عزیز خان, امجد یوسف خان, یہ بے شمار لوگ ہیں جو آپ لوگوں کی خاطر دنیا بھر میں ہمارے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں اور اپنی عوام کو انصاف کے لیے, بنیادی سہولتیں دلوانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. آئیں ہم سب ان کے ساتھ مل کر ایک یک زبان ہو کر غالبوں, غاصبوں, جابروں, ظالموں کے سامنے ڈٹ جائیں. اور وہی چیز ہے جو قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ اور آپس میں اتحاد رکھو, ہمیں اتحاد چاہیے. ہاں جناب جمیل صاحب, آخری الفاظ آپ کا پیغام. آپ کی آیت سے مجھے بھی ایک یاد آ گئی. قرآن یہ بھی کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم, خدا اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا
جو اپنی حالت کو خود نہ بدلے. تھینک یو. بالکل تھینک یو جی. محترم ناظرین سامعین بہت شکریہ. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر انہی سے ملیں گے اور پھر مزید باتیں ہوں گی. اللہ حافظ.